अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने सूरह नबा का जो आखिरी हिस्सा है इंशाल्लाह उसके बारे में बात करेंगे। कल हमने आयत नंबर 30 तक देखा था। आज हम आयत नंबर 31 से अगली जो 10 आयत हैं 40 तक वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। पिछली जो आयत गुजरी हैं कल वाला जो लेक्चर था उसके अंदर हम बात कर रहे थे जहन्नुम के बारे में और जहन्नुमियों के बारे में जो उनके साथ वहाँ सलूक किया जाएगा। अब आगे बात आ रही है जन्नतियों के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना लिलमुत्तकीना मफाज़ा। इन्ना बेशक, लिलमुत्तकीना मुत्तकियों के लिए, मुत्तकी यानी वो लोग जो अल्लाह से डरते थे उनको कहा जाता है मुत्तकीन, जो तकवा रखते थे। मफाज़ा कामयाबी है। मफाज़न जो होता है ये होता है बहुत बड़ी कामयाबी, मफाज़न। अब यहाँ पर देखिए मुत्तकीन का जिक्र आ रहा है, यानी उनके कंट्रास्ट में जहन्नुमियों के बाद फ़ौरन जो है वो जन्नतियों का जिक्र आ रहा है, उनके कंट्रास्ट में कि वो लोग कैसे होंगे जो जन्नत में जाएंगे। वहाँ पर तो हमें बताया गया था ना कि जहन्नुमी वो लोग थे जिन्होंने दो चीज़ें की थी। एक तो आयत को, अल्लाह ताला की आयत को झुटलाया था, और दूसरा ये कि उनको अपने हिसाब का की फ़िक्र नहीं थी। उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि उनका हिसाब भी लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन जन्नतियों की कोई सिफ़त नहीं बताएगी कि उन्होंने क्या किया था। इसका मतलब ये अंडरस्टूड बात है, ये हमारे लिए अल्लाह ताला ने ये बात सोचने के लिए छोड़ी है कि ऑब्वियसली जो उसके उल्ट करेगा, यानी कि जिसको ये भी पता होगा कि हमारा हिसाब होना है और जो अल्लाह ताला की आयत को भी मान रहा होगा वो जन्नत में जाएगा, ठीक है। यानी जो ऑपोजिट कर रहा होगा उन दो चीज़ों के वो उसको जन्नत में डाला जाएगा। तो जो लोग ये करेंगे उनके लिए जन्नत है और ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। अगली आयत है हदाइक व अनाबा। हदाइक जो है, हदाइक ये हदीका की जमा है और हदीका जो है वो एक ऐसे बाग को कहते हैं जिसके इर्द गिर्द चार दीवारी होती है। यानी ऐसा बाग जिसमें जो सिर्फ आपका ही है, इसमें किसी और की एंट्रेंस जो है उसकी इजाज़त नहीं है, कोई और इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसा बाग जो है वो जन्नतियों के लिए, जन्नतियों को दिया जाएगा। और उसमें क्या होगा, वह अनाबन। अनाबन जो है वो अनब की जमा है। अनब का मतलब होता है अंगूर। तो अंगूर जो है ये एक बड़ा ही स्पेशल फ्रूट है और इसका बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है इसमें कुरान में। और अंगूर जो है ये जन्नत के फलों में से एक फल है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके चारों तरफ दीवार है और वो उनके जो है प्राइवेट बागात हैं और उनके अंदर किसी और की एंट्री नहीं है और वो अंगूरों से भरे हुए हैं। और अंगूर भी डिफरेंट किस्म के हैं। अनाब जो है वो जमा है ना अनब की, तो मतलब अंगूर एक किस्म का नहीं है, उसमें डिफरेंट इकसाम के अंगूर होंगे। नेक्स्ट आयत है वक़वाइब अतराबा। कवाइब जो है वो काइब की जमा है। काइब का मतलब होता है एक यंग औरत, यंग लड़की, जो कि बहुत खूबसूरत, दोशीज़ा जिसको कहते हैं हम उसको काइब कहा जाता है। और अतराबन का मतलब होता है यानी इतनी यंग या ऐसी एज जो जैसे मिट्टी में खेलते हैं ना बच्चे, तराबन जो है वो मिट्टी को कहा जाता है, तराब। तो इसका मतलब होता है कोई ऐसी यंग, इतनी यंग एज कि जो मासूम एज होती है, यानी जिसमें बच्चे जो हैं वो मिट्टी में खेल रहे होते हैं ना, इस तरह से। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम उम्र लड़कियाँ होंगी और जन्नत में जो है वो हर कोई यंग ही होगा। तो यहाँ पे कवाइब, कवाइब अतराबा का मतलब होता है कि जो नौजवान होंगी, हम उम्र लड़कियाँ होंगी। वकअसन दिहाक़ा, और छलकते हुए पैमाने। कासन होता है ड्रिंक जो मशरूब होता है। दिहाक़ा भरे हुए होते हैं, भरे हुए यानी कि जो छलकते हुए होंगे अपने ग्लासेस में, और वो बहुत खूबसूरत रंगों वाले होंगे, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार उनका जायका होगा।
تو یہ ان کو پیش کیا جائے گا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. سوری میرا گلا آج پتہ نہیں تنگ کر رہا ہے مجھے. اچھا جی، لا یسمعون، نہ وہ سنیں گے. یسمعون کا مطلب ہوتا ہے سمع سے نکلا ہے، اور سم یا ہم کہتے ہیں نا قوت سماعت، تو اس کا مطلب ہوتا ہے سننا. یسمعون، نہ وہ سنیں گے. فیہا، اس میں، کس میں؟ ان باغات میں. لغون، لغون ہم اردو میں بھی لغو کا مطلب یوز کرتے ہیں نا، لغو بری بات یا بیہودہ بات یا گندی بات. وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو، لغو بات، ولا، اور نہ کذابن، کذابہ جھوٹی بات. یہ ہم پہلے بھی اس کا ہم میننگ دیکھ چکے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، کسی قسم کی کوئی جھوٹی بات نہیں سنیں گے. اور یہ متقین کے لیے یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ شروع میں جیسے ہم نے جب یہ سورت جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی، اور اس میں لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کی طنزیہ باتیں کر رہے تھے، جھوٹ بک رہے تھے، بکواس کر رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے. تو یہاں پر تسلی بھی دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو کہ جو ہے یہاں پہ آپ کو یہ اس طرح کی باتیں سننی پڑی ہیں، وہاں پہ آپ کو اس طرح کی کسی بات کا سننے کو نہیں ملے گی. اس وقت یعنی کہ آپ صبر کر لیں. تو اس وقت جو ہے وہ آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن جنت میں آپ کو اس طرح کی کوئی بات سننے کو نہیں ملے گی. جزاء من ربک عطاء حسابا. جزاء کا ہم نے پہلے ہی مطلب دیکھا تھا کہ بدلہ، جو بدلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جزاء. اور من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. اب یہاں پر دیکھیے ایک بڑی امپورٹنٹ اور بڑی ہی ایک باریک چیز، کہ وہاں پر جو ہے وہ جب یہ لفظ آیا تھا جزاءً، جزاءً وفاقا، وہاں پہ رب کا لفظ استعمال نہیں کیا. وہاں پہ صرف یہ کہا کہ ان کو جو ہے وہ پورا پورا بدلہ ملے گا. کیونکہ یہاں پر جو ہے اب دیکھیں یہاں پہ رب بھی کا کہا جا رہا ہے، کیونکہ رب کا جو ورڈ ہوتا ہے نا، اس میں بہت سارے میننگز آتے ہیں. رب کا جو سب سے بڑا جو مطلب ہے نا، جو اس کا معنی ہے، وہ ہے عطا کرنے والا یا رحم کرنے والا، بہت زیادہ مہربان، جو کہ آپ کا خیال رکھتا ہے، خیال رکھنے والا ہو، آپ کی حفاظت کرنے والا ہو، آپ کو رزق دینے والا ہو، آپ پر رحم کرنے والا ہو. تو وہاں پر چونکہ رحم کی کوئی بات نہیں کی جا رہی تھی نا جہنم میں، اس لیے وہاں پر ربی کا لفظ استعمال نہیں ہوا. یہاں پر رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ رب جو ہے وہ مہربان ہوتا ہے. جزاء من ربک عطاء حسابا. عطا جو ہے وہ نکلا ہے لفظ، جیسے ہم اردو میں عطیہ کہتے ہیں نا، عطیہ ہوتا ہے کسی کو تحفہ دینا. تو یہاں پر جو ہے عطا کیا جائے گا عطیہ، ایسا تحفہ جو کہ لامحدود ہوگا. حساباً کا مطلب ہوتا ہے حساب سے. اب یہاں پہ دو چیزیں مفسرین جو ہیں وہ دو چیزیں بیان کرتے ہیں کہ پہلا یہ کہ جو وہ عطیہ ہوگا نا، وہ اس حساب سے ہوگا کہ ان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ان کو اگنور نہیں کیا جائے گا. ان کو اس حساب سے دیا جائے گا جو اعمال وہ کرتے رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے سے اعمال جو اگر تھے وہ بھی، اور بڑے تو ظاہر ہے ان کا تو صلہ ملے گا ہی. جو چھوٹے چھوٹے ذرے جتنا بھی کسی نے اگر اچھا نیک عمل کیا ہوگا تو اس حساب سے بھی اس کو بدلہ دیا جائے گا. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ایسا بدلہ جو کہ اتنا ہو کہ وہ کافی ہو جائے. حسبی اللہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، یہ دعا میں بھی آتا ہے حسبی اللہ. حسبی اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کافی ہے. تو یعنی اتنا بدلہ دیا جائے گا کہ جس سے زیادہ کی خواہش نہیں رہے گی، کہ بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ کی مجھے خواہش نہیں ہے. تو یہ دونوں معنوں میں آتا ہے عطاء حسابا. پھر آگے آتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. اور یہ سب جو دیا جا رہا ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو اس کے درمیان ہے ان دونوں کا. الرحمن، جو بڑا ہی رحمان ہے. اور رحمان جو ہے وہ ایک بہت وسیع ورڈ ہے. بہرحال اس کے اوپر تو ایک پورا لیکچر ہی ہو جائے گا، لیکن بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اس طرح کے ورڈ جو ہیں وہ جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیے ہیں. لا یملکون،
نہ وہ مالک ہوں گے. یملکونا مالک سے نکلا ہے ملک، جس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا مالک ہونا، کسی چیز پر کنٹرول ہونا، یا کسی چیز کے کا آپ کے بس میں ہونا، کسی چیز کی اونرشپ ہونا، اس کو کہتے ہیں نا مالک ہونا. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے لا یملکونا، نہ وہ مالک ہوں گے، منہ اس سے، خطاباً بات کرنے کے، یعنی ان کے بس میں نہیں ہوگا، ان کے کنٹرول میں نہیں ہوگا کہ وہ رب العالمین سے بات کر سکیں. یعنی اتنی ہمت نہیں ہوگی، یہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوگا کہ وہ اپنے رب سے بات کر سکیں، اس سے کلام کر سکیں. اب یہاں پھر سے جو ہے قیامت کا جو منظر ہے، اس کے بعد جو اب سٹیج آئے گی نا، اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی جو ابتدائی مرحلہ تھا، جب سور پھونکا جائے گا اور زمین ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر ابلنا شروع ہو جائیں گے، اس وقت جو لوگ ہیں وہ بھی وحشت میں قبروں میں سے نکلیں گے اور چیخ و پکار کر رہے ہوں گے، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے اور بول رہے ہوں گے کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو ایسی نہیں تھی، یہ ہمیں نیند سے کس نے جگا دیا، ہم تو سو رہے تھے. اور جب کتابیں جو ان کے نامہ اعمال ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، تو پھر جو جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اعمال نامہ، وہ کہے گا کہ میں تو لٹ گیا، میں تو برباد ہو گیا، میری تو جو دولت تھی وہ بھی میرے کام نہیں آئی، میری بیوی لے لو، میرے بچے لے لو، مجھے چھوڑ دو. یہ ساری جو باتیں ہیں یہ اس پوائنٹ پر آ کر اب ختم ہو جائیں گی. رونا پیٹنا احتجاج کرنا سب ختم. اب کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بول سکے. اگلی آیت ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. یوم جس دن، یقوم کھڑے ہوں گے. یقوم جو ہے وہ قائم سے نکلا ہے یا قیام سے نکلا ہے. جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو ہم قیام کرنا کہتے ہیں نا. تو یقوم کا مطلب بھی ہوتا ہے کھڑے ہو جانا، قیام کرنا یا کھڑے ہو جانا. تو جس دن کھڑے ہوں گے، اور روح جہاں یہاں پر جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. ان کا لقب ہے روح الامین یا روح الملائکہ، روح القدس. روح القدس اور روح الملائکہ، روح القدس اور روح الامین جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کی کا لقب ہے. کیونکہ وہ جو ہے وہ روح الامین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ قرآن جو ہے وہ ایک امانت کے طور پر، ایک امانت دار فرشتے کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا کرتے تھے، یا باقی جو نبی ہیں ان پر بھی وہی لانے کا جو کام تھا وہ انہی کا تھا، اور اس میں وہ کسی قسم کی کوئی چینجنگ نہیں کرتے تھے. جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آتی تھی ہو بہو ویسے ہی وہ آگے پہنچا دیا کرتے تھے. اس وجہ سے ان کا لقب ہے روح الامین. اور روح القدس بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ پاک روح. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یوم یقوم الروح، جس دن کھڑے ہوں گے روح الامین یا جبریل علیہ السلام، والملائکۃ اور فرشتے. ملائکہ جو ہے فرشتے ہیں. صفن، صفن ہوتا ہے صف، صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے، صف در صف کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، کلام کرنے سے نکلا ہے یتکلمون، وہ نہ کلام کر سکیں گے، الا مگر، من وہ جو آذینہ. آذینہ کا مطلب ہوتا ہے اجازت دے. ہوتا ہے نا کہ یہ سب جو ہے یہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے، تو اذن کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی اجازت سے ہوا ہے. تو آذینہ کا مطلب یہاں پر ہے اجازت دے. لہو اس کو، الرحمن رحمان، وقال اور وہ کہے، صواباً درست بات، بالکل ٹھیک ٹھیک بات. اب یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا، ہم اس کو ویسے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا جملے میں اس کا کیا مطلب ہے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. کہ جس دن روح الامین یا جبریل علیہ السلام اور فرشتے قطاریں بنا کر کھڑے ہوں گے، صف در صف کھڑے ہوں گے، اس دن سوائے اس کے کوئی نہیں بول سکے گا جسے اللہ تعالیٰ کی ذات اجازت دے گی، جسے خدائے رحمان نے اجازت دی ہو، اور وہ بات بھی بالکل ٹھیک ٹھیک کرے. اب دیکھیں جیسے ایک کمرہ عدالت کی آپ مثال لے لیں کہ جب کوئی کیس کمرہ عدالت میں لایا جاتا ہے تو جج کے آنے سے پہلے پہلے کمرے میں کتنا شور ہوتا ہے، سب آپس میں باتیں کر رہے ہیں، شور مچا ہوا ہے. لیکن جیسے ہی جج انٹر ہوتا ہے روم میں تو پھر ایک دم سائلنس، خاموشی چھا جاتی ہے، پن ڈراپ سائلنس. کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ کچھ بولے سوائے اس کے جس کو جج بولنے کی اجازت دے. ٹھیک ہے. اور جج جو ہے
پھر بولنے کی اجازت کس کو دیتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، وکیل بولیں یا مجرم جو ہے وہ بولے، ون بائی ون جس نے جو بولنا ہے وہ بولے گا، اور کوئی اور اگر بولنے کی کوشش کرے گا تو اس کو وہیں پہ وہ چپ کر کے بٹھا دیتا ہے کہ تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ آپ اگر تصور میں یہ چیز لے کر آئیں تو آپ کو یہ پورا جو سین ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے گا۔ اب یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام باقی فرشتوں کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے، بالکل ایسے کہ اب جج جو ہے اس نے فیصلہ سنانا ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ لائک اے اسٹاف کھڑے ہوں گے، جیسے کمرہ عدالت میں بھی اسٹاف کھڑا ہوتا ہے نا، پولیس کھڑی ہے، یا جو عدالت کے جو یہ جو جیل ہوتی ہے اس کے اسٹاف ممبرس کھڑے ہوتے ہیں کہ اب جج نے جو فیصلہ سنایا ہے اس کے مطابق ہم نے ایکٹ کرنا ہے۔ مجرم کو جو ہے اگر جج نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ اس کو سزائے موت دینی ہے، یا اس کو ہم نے قید دینی ہے، یا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، تو اس کے حساب سے جو فرشتے ہیں ان کی بھی ڈیوٹیز ہوں گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے بارے میں فیصلہ کیا ہے اس انسان کو اگر کسی کو سزا سنائی گئی ہے کہ چلو اس کو جہنم میں پھینک دو، تو پھر وہ فرشتے جو ہیں وہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کو پکڑیں گے اور پھر وہ اس کو میدان حشر سے لے جائیں گے باہر، جو اس کا جو ہے جو بھی اس کا فیصلہ سنایا جائے گا، جنت یا جہنم۔ تو فرشتے جو ہیں وہ اس لیے صف در صف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے، بالکل ایسے ہی جیسے کمرہ عدالت میں اسٹاف کھڑا ہوتا ہے۔ اور جو دوسرا پارٹ ہے اس کا، وہ کہ جسے اللہ نے اجازت دی ہو سوائے اس کے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، اور وہ بات بھی بالکل ٹھیک ٹھیک کرے گا، یعنی ٹو دا پوائنٹ، کوئی تمہید نہیں باندھی جائے گی، جیسی بات ہوگی ویسی ہی کی جائے گی، کوئی ادھر ادھر کی فضول باتیں نہیں کی جائیں گی۔ یعنی اگر جج کسی سے پوچھے گا نا کہ تم نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا، یس اور نو، تو تم نے صرف یس اور نو ہی کہنا ہے، کوئی لمبی تمہیدیں باندھنے کی ضرورت نہیں کہ جج صاحب میں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ ایسے ہو گیا تھا، ویسے ہو گیا تھا، اس طرح کی کسی چیز کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ثوابن جو ہے نا، ثوابن کا جو لفظ ہے وہ اصابہ سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے نشانے پر لگنا، یعنی بالکل ٹارگٹ ہٹ کرنا، کوئی ادھر ادھر جو ہے کوئی غلطی نہیں، جو ہے بالکل وہی بات کی جائے جو کہ ایگزیکٹ ہے۔ اچھا، اب یہاں پر مفسرین جو ہے وہ دو طرح کی بات کرتے ہیں، دو یعنی کہ اس کی تفسیر کرتے ہیں دو پہلوؤں سے۔ پہلا یہ کہ کس کو اجازت ملے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کر سکے۔ یہاں مفسرین جو ہیں وہ ایک جو تفسیر پیش کرتے ہیں وہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوگا، ان کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، جیسے آیت الکرسی میں بھی جو ہے یہ ذکر آتا ہے نا، کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اللہ کے اذن سے۔ تو بہت سارے مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ جو شرف ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ اور ایک اور تفسیر بھی اس حوالے سے ہے جو کہ ایکولی ویلڈ ہے، کہ جو ون بائی ون جو ہے وہ فرشتے کو پرمیشن ہوگی بولنے کی، یا پھر جس کا کیس لایا گیا ہے اس بندے کو بولنے کی اجازت دی جائے گی کہ بولو، جو ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو یا کیا تم نے بولنا ہے۔ جیسے سورہ قاف ہے، سورہ قاف میں آیت نمبر 23 سے لے کر 29 تک ایک پوری کنورسیشن ہے، بالکل اسی طرح کی کنورسیشن ہے جیسے کہ ابھی میں نے کمرہ عدالت کی بات کی، تو اسی طرح کی کنورسیشن جو ہے وہ وہاں پر ہمیں بتائی گئی ہے کہ اس طرح سے ہوگا۔ میں اس کی آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ مختصر کر کے میں اس کی آپ کو مفہوم بتا دیتی ہوں کہ جو کافر و مشرک شخص ہوگا نا، اس کو ایک فرشتہ جو ہے وہ ہانک کر میدان حشر میں لے کے آئے گا، یعنی وہ اس طرح سے ان کو ہانک کر لے جائے جیسے کوئی گدھے کو ہانک کر لے کے جاتا ہے نا ڈنڈے کے ساتھ، تو وہ اس کو لے کر جائے گا میدان حشر میں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، اور پھر وہ جو شخص ہوگا نا وہ کہے گا کہ یار اب میرا تو کوئی گناہ نہیں تھا، مجھے تو میرے دوست نے گمراہ کر دیا تھا۔ اور پھر وہ جو دوست ہوگا نا، وہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہوگا، وہ دوست کہے گا کہ میں نے تو اس پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی، یہ تو خود ہی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اب وہاں پر جو دوست ہے وہ کوئی انسان دوست بھی ہو سکتا ہے، اور وہ شیطان سے بھی تشبیہ دی ہے کہ شیطان جو ہے وہ کہے گا کہ میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، تو انسان جو ہے وہ شیطان کو بلیم کرے گا، لیکن شیطان کہے گا کہ میرا قصور نہیں ہے، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، یہ تو خود ہی گمراہ ہوا تھا، میں نے تو صرف اس کے مائنڈ میں ایک وسوسہ ڈالا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ خود ہی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ دونوں تفسیرات جو ہیں یہ ایکولی ویلڈ ہیں۔ اگلی آیت ہے ذالک الیوم الحق، ذالک یہ، الیوم دن، الحق حق کا دن ہے یا برحق ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پس جو کوئی چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ۔ مآبا جو ہے وہ ہم نے آلریڈی پیچھے پڑھا تھا جب ہم نے جہنم کا ذکر کیا تھا، تو اس کے بارے میں ابھی ہم آتے ہیں۔
سب سے پہلے ہم بات یہاں پہ کرتے ہیں ذالک الیوم الحق، کہ یہ دن ہے حق کا، برحق ہے۔ اب دیکھیں پیچھے جب ہم نے پڑھا تھا تو یوم الفصل کی بات آئی تھی، وہاں پر فصل کا جو لفظ یوز کیا اس سچویشن کے اکارڈنگلی وہ بالکل پرفیکٹ تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر فصل کا مطلب جو تھا وہ اس سے پچھلے جو ہمیں نعمتیں بتائی گئی تھیں اس سے کٹ آف ہو جانے کا دن بتایا تھا، کہ یوم الفصل ہے کہ جو جتنی نعمتیں ہیں جو آپ کو گنوائی جا رہی ہیں وہ سب کٹ آف ہو جائیں گی، تو یہ یوم الفصل ہے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے یہ یوم الحق ہے، دن سیم ہی ہے قیامت کا لیکن نام اس کے ڈفرینٹ ہے۔ اب یہاں پہ یوم الحق کیوں استعمال کیا گیا؟ حق کا مطلب ہوتا ہے، بلکہ اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک مطلب ہوتا ہے حقیقت، یعنی کہ ریالٹی، یہ وہ دن ہے جب حقیقت سامنے آئے گی۔ اب دیکھیں دنیا میں بعض اوقات لوگ نیکی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی حج عمرہ کر رہا ہے، کوئی چیریٹی کر رہا ہے، کوئی عالم بنا ہوا ہے، کوئی بہت خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، ان کی اندر سے جو نیت ہے یا جو ارادے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات دنیا میں جو ہے وہ لوگ دکھاوے کے لیے بھی نیکی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بظاہر تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو نیکی کر رہا ہے یہ دکھاوے کے لیے ہے یا یہ واقعی میں ہی ایک نیک انسان ہے۔ تو اس دن جو ہے نا ریالٹی سامنے آئے گی، اس دن اگر کسی نے دنیا میں نیکی دکھاوے کے لیے کی ہوگی نا تو وہ اس دن حقیقت اس کے سامنے آ جائے گی، سب کے سامنے آ جائے گی۔ اور بلکہ مجھے اس سے ایک حدیث بھی یاد آ گئی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا کیس لایا جائے گا نا اللہ کے سامنے، وہ تین طرح کے لوگ ہوں گے، ایک ہوگا عالم، ایک ہوگا شہید، اور ایک ہوگا جو بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتا تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ عالم سے پوچھے گا نا کہ ہاں بھی کیا کیا تم نے زندگی میں، تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے علم سیکھا، میں نے تیرا علم، تیری باتیں لوگوں تک پہنچائیں، اور میں نے ساری زندگی اپنی اسی میں وقف کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ تم نے جھوٹ بولا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے جو ہے صرف دکھاوے کے لیے، تعریفیں بٹورنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنا نام کمانے کے لیے کہ واہ لوگ، واہ دیکھو بھئی یہ کتنا عالم ہے، اس کو کتنی حدیثیں یاد ہیں، اس کو کتنا قرآن پورا یاد ہے، یہ تو زبانی پڑھتا ہے، زبانی بتاتا ہے، تعریفیں بٹورنے کے لیے تم نے کیا، اور اس کو جو ہے وہ بالوں سے پکڑ کر جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے ایک شہید لایا جائے گا، پھر شہید سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھی تم نے کیا کیا، تو شہید کہے گا کہ یا اللہ میں تیری راہ میں شہید ہو گیا، تیری راہ میں میں مر گیا، میں نے جہاد کیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی کہے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، تو نے دکھاوے کے لیے تو شہید ہوا کہ لوگ تجھے کہیں کہ بھئی دیکھو کتنا نیک انسان ہے، یہ شہید ہو گیا۔ اسی طرح سے جو صدقہ خیرات کرنے والا کوئی ہوگا، صدقہ خیرات کرنے والا بھی کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے صدقہ خیرات کیا، لوگوں کی مدد کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہی الفاظ کہیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا، کیونکہ تو نے دکھاوے کے لیے کیا تاکہ لوگ تیری تعریف کریں کہ یہ دیکھو کتنا غنی ہے، یہ کتنا جو ہے وہ نیک ہے اور یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ تو جو نیت ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی کسی کی بہت لمبی داڑھی ہے یا کسی نے جو ہے وہ نقاب کیا ہوا، پردہ کیا ہوا ہے، کوئی بہت زیادہ حج عمرے کرتا ہے، نمازیں پڑھا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، تہجدیں پڑھتا ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ یہ اب نہیں کرنا چاہیے، آبویسلی کرنا چاہیے، بات جو ہے نا وہ نیت کی ہو رہی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو عالم نہیں ہوتے، جو قاری نہیں ہوتے، جن کی داڑھی نہیں ہوتی، جو پردہ نہیں کر رہی ہوتی، لیکن جتنا تھوڑا بہت ان کو اپنے دین کا علم ہے یا وہ علم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ اس پر کم از کم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے وہ اکیلے میں استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کیا پتہ کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دن زیادہ قدر ہو بجائے اس کے کہ یہ لوگ جو نیکیاں بظاہر نیکیاں کر رہے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ظاہری حالت دیکھ کر ہم کسی کے نیک یا بد ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ہاں کس کا کیا مقام ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر بات جو ہے وہ صرف اور صرف نیت کی ہو رہی ہے۔ یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اب آپ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں یا داڑھی رکھنا چھوڑ دیں یا پھر جو ہے وہ پردہ کرنا چھوڑ دیں، اوبویسلی کریں، یہ سب تو ظاہر ہے حکم ہے، ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اپنی نیت جو ہے نا اس کو خالص رکھ کر پھر یہ کام کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس دن جو ہے یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ کس نے جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے کیا اور کس نے جو ہے وہ دنیاوی فائدوں کے لیے یا تعریفیں بٹورنے کے لیے یہ کام کیا۔ اچھا، اور دوسرا جو اس کا حق کا جو مطلب تھا وہ تھا رائٹ، رائٹ ہونا، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ تمہارا حق ہے یہ تمہیں ملے، یہ تم ڈیزرو کرتے ہو، تو ڈیزرو کرنا یا حق ہونا،
تو یہاں پر جو یوم الحق یہ ہے کہ یہ ایسا دن ہے کہ جس میں جس نے کیا ہوگا نا، یا جس کا حق بنتا ہوگا وہ اس کو دے دیا جائے گا، یعنی اس کے اعمال کے مطابق۔ اور یہاں پر بھی ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جس نے جو برائیاں کی ہوں گی نا، ان برائیوں کے عین مطابق بدلا دیا جائے گا، لیکن جو کسی نے اگر اچھائی کی ہے نا، تو اس کو بے حساب اس کا جو ہے وہ دیا جائے گا، جیسے عطاء حساب ہم نے بات کی ہے کہ اس کو بے حساب ہی دیا جائے گا۔ اگلی یہ جو آگے لائن تھی فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ پیچھے جو ہم نے جہنم کے بارے میں پڑھا تھا اس میں بھی ہم نے یہ مآبا کا لفظ استعمال کیا تھا آیت نمبر 22 میں، للطاغین مآبا، کہ وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ مآبا کا بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ انسان اس کو بار بار پھینکا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو ایسی جگہ جہاں پہ بار بار پھینکا جائے اس کو کہتے ہیں مآبا۔ تو وہاں پر جہنم کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ اب یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے؟ فمن، پس جو کوئی، شاء چاہے، اتخذ بنا لے، تخذا ہوتا ہے نا اخذ کرنا، بنا لینا، اتخذ بنا لے، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، مآبا ٹھکانہ۔ تو اب جو ہے، بس جو کوئی چاہے تو بنا لے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ مآبا جو ہے وہ آپ ہمارا جہنم مآبا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مآبا اپنے رب کو بناؤ، بار بار اپنے رب کی طرف لوٹو، بار بار اپنے رب کی طرف لوٹو۔ اگر کبھی گناہ کر بیٹھو، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، تو واپس میرے پاس چلے آؤ، بار بار آؤ میرے پاس، اپنے رب کو اپنا ٹھکانہ بناؤ جہاں تم نے بار بار آنا ہے۔ جہنم کا اپنا ٹھکانہ نہ بناؤ، اپنے رب کی محبت کو، اپنے رب کی قربت کو اپنا ٹھکانہ بناؤ۔ تو وہاں پر بھی وہ سیم لفظ یوز کیا، یہاں پہ بھی سیم لفظ یوز کیا مآبا، لیکن دونوں میں جو فرق ہے وہ دیکھیں کتنا خوبصورت فرق اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتایا ہے۔ اگلی آیت ہے جو کہ آخری آیت ہے، آیت نمبر 40، اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ، بے شک ہم نے ڈرا دیا ہے تمہیں، یا انفارم کر دیا ہے، یا وارن کر دیا ہے تمہیں، عذاباً عذاب سے، قریباً قریب، یعنی ایک ایسے عذاب کے بارے میں تمہیں بتا دیا گیا ہے جو کہ بہت قریب ہے۔ اور ہم نے یہ پڑھا تھا سٹارٹ میں ہی کہ جیسے ہی انسان کی موت ہوتی ہے تو اس وقت اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے، اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بس اتنا ہی قریب ہے جتنی موت ہم سے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بے شک ہم نے تمہیں بتا دیا ہے ایک عذاب کے بارے میں جو قریب ہے۔ یوم ینظر المرء، یوم جس دن، ینظر دیکھے گا، نظر ہوتا ہے نا، نظر سے ہم دیکھتے ہیں، تو ینظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھے گا، المرء، مرء کا مطلب ہوتا ہے انسان، یعنی عورت اور مرد دونوں کے بارے میں یہ لفظ، دونوں میں اکٹھا جو ہے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے مرء، کہ اس دن دیکھے گا انسان ما جو قدمت، قدم کا مطلب ہوتا ہے نا جیسے ہم آگے آگے چلتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قدم رکھنا، اگلا قدم اگلا قدم، تو قدمت کا مطلب ہوتا ہے آگے بھیجنا۔ یداہو، یداہو، یدین جو ہوتے ہیں، یا یدین ہاتھوں کہتے ہیں عربی میں، تو یداہو کا مطلب ہوتا ہے اس کے دونوں ہاتھوں نے، یعنی جس دن جو ہے دیکھے گا انسان جو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آگے بھیجا۔ وَيَقُولُ، اور کہے گا الکافر، کافر، یا لیتنی، اے کاش کہ میں، کنتو ہو جاتا، ترابن مٹی۔ اور اس دن انسان کہے گا، یا جو کافر کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس دن کافر کہے گا کہ اے کاش کہ میں ہو جاتا مٹی۔ اب ہم اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں تھوڑی سی۔ ہم جو اعمال کر رہے ہیں اس دنیا میں، یہ اگلے جہان کے لیے انویسٹمنٹ ہے۔ جیسے ہم کوئی بیج لگاتے ہیں نا مٹی میں، اس کو ہم دبا دیتے ہیں اور وہ فوراً نہیں نکلتا، جو پودا ہے وہ فوراً نہیں نکلتا، ایک دو دن میں، اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اس کو مہینے بھی لگ جاتے ہیں، اس کو سال بھی لگ سکتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ اپنے ہاتھوں سے آپ نے آگے بھیجا ہوگا نا، وہ آپ اس دن دیکھ لیں گے۔ اب یہاں پہ میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ جو ہماری زندگی پیچھے گزر گئی اور جو ہماری زندگی آگے آنے والی ہے، اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا ہے، یا ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا پلان کیا ہے فیوچر میں، کتنے بیج لگائے ہیں ہم نے جن کو ہم نے آخرت میں گاڑنا ہے، اور ہم نے کیسے بیج لگائے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے یہاں پر۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ایک دن ہم نے اس کا سامنا کرنا ہے، ہم نے اس سے ایک دن ملنا ہے، یہ تو ہونا ہی ہے۔ کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے؟
دیکھو جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں اس میں تو ہم مطلب ڈھیروں پلاننگ کرتے ہیں. جیسے خواتین جو ہیں وہ جب کسی کی شادی آ رہی ہوتی ہے تو مہینوں پہلے ہی جو ہے وہ شاپنگیں شروع ہو جاتی ہیں، اور میں نے فلاں دن میں یہ والا ڈریس پہننا ہے، یہ والا کلر پہننا ہے، یہ والی جیولری پہننی ہے، ہم نے یہاں سے تیار ہونا ہے. جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا میں نے میٹرک کر لیا، میں نے آگے جو ہے وہ انجینئرنگ میں جانا ہے، میں نے فائن آرٹس میں جانا ہے، میں نے میڈیکل میں جانا ہے، میں نے سائنس یا کچھ اور میں نے جانا ہے، یا میں نے باہر کے ملک جا کے پڑھنا ہے. یہ ایک پلاننگ ہے جو دنیاوی ہو رہی ہے. جو بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں یہ اپنے بجٹس بناتی ہیں، ہم نے اگلے 5 سالوں میں، اگلے 10 سالوں میں ہم نے یہ ٹارگیٹس اچیو کرنے ہیں، بلا بلا بلا. کیا ہم نے کبھی اللہ کے لیے ٹارگیٹس بنائے؟ یہ سوال مجھے اور آپ کو خود سے پوچھنا ہے، اور جواب بھی ہمیں پتہ ہے آلریڈی ہم نے کیا ہے یا نہیں. اور یہ جو لفظ ہے آگے جو یہ بیان ہو رہا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اس دن یہ کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا. یعنی انسان کہے گا کہ کاش مجھے شرف انسانی ملا ہی نہ ہوتا، میں انسان ہوتا ہی نہ. اور اگر میں چلو انسان تھا ہی، میں جب مر گیا تھا مٹی میں مل گیا تھا تو میں مٹی ہی رہتا، میں مجھے واپس دوبارہ سے یہ زندگی نہ دی جاتی. اس دن جو ہے وہ انسان حسرت کرے گا. اور اس دن کے بارے میں ہی ایک اور جگہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 14 میں کہ آج تو ایک نہیں کئی موتیں پکارو. یعنی جو انسان ہے وہ موت کو پکارے گا لیکن وہ مرے گا نہیں، اور اسے کہا جائے گا آج ایک نہیں کئی موتیں پکارو. اور یہ آگے سورہ اعلیٰ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اس میں بھی یہ بات آتی ہے کہ وہ نہ تو جئیں گے نہ مریں گے. یعنی جہنم میں زندگی ایسی ہوگی، نہ وہ جینے میں ہوگی نہ مرنے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. یہ بہت ہی زبردست قسم کی وارننگز ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں. اچھا جی، یہاں پر جو ہے یہ اس خوبصورت سورہ کا اختتام ہوتا ہے. میں کوئکلی اس کو سمرائز کر دیتی ہوں. اس کا خلاصہ، یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. جو پہلا حصہ ہے اس میں لوگ جو ہیں وہ روز قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، اس کے بارے میں طنزیہ سوالات کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. میں آپ کو ترتیب بتانے لگی ہوں کہ اس صورت کی ترتیب کتنی خوبصورت ہے، اور کتنی اس میں وہ ہے، کتنی یہ سسٹمیٹک ہے، اس کے اندر کتنی جو ہے سمیٹری ہے. پہلی جو 5 آیات ہیں اس کے اندر لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو مذاق اڑا رہے ہیں روز قیامت کا. ٹھیک ہے. جو دوسرا حصہ ہے جو آیت نمبر 6 سے 16 تک ہے، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ جوڑے کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے، یہ پڑھا تھا نا ہم نے، جوڑے کی شکل میں ہے اور جس سے نئی زندگی کی تخلیق ہوتی ہے. جو تیسرا حصہ ہے آیت نمبر 7 سے لے کر 17 سے لے کر 20 تک جو 4 آیات ہیں، اس میں یوم قیامت کی بات ہو رہی ہے، جب قیامت کھڑی ہوگی. اور اس دن یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن آپ کی سپریشن ہو جائے گی. سپریشن کن چیزوں سے ہوگی؟ جو اوپر نعمتیں بتائی گئی ہیں. اور اس کے بعد جو چوتھا حصہ ہے اس میں جو ہے وہ قیامت کی 2 منزلیں بتائی گئی ہیں، جہنم اور جنت. یعنی اس کو ہم اگر جوائن کر لیں تو جنت اور جہنم 2 چیزیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں کہ یہ قیامت کے بعد کی 2 منزلیں ہیں، یا جنت میں جائیں گے یا جہنم میں. اور پھر جو 5واں حصہ ہے آخری، اس کے اندر یہ عاجزی کا دن ہے، یہ حق کا دن ہے، جس میں سب لوگ سر جھکا کر کھڑے ہوں گے، کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی. سوری، وہ بیچ میں اذان سٹارٹ ہو گئی تھی. تو جس میں جو ہے کسی انسان کو جو ہے کسی جن کو یا کسی فرشتے کو یا کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی بولنے کی، سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے. اب آپ یہ ربط دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. پہلے حصے میں جو لوگ مذاق اڑا رہے تھے، بالکل آخری حصہ اگر آپ اس کا دیکھیں تو اس میں وہ لوگ چپ چاپ کھڑے ہیں، ساری اکڑ نکل گئی ان کی. وہ انگلش میں ہم کہتے ہیں نا the tables are now turned. تو آج کوئی نان سینس نہیں بول رہا، کوئی فضول بات نہیں کر رہا، کوئی جھوٹی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. تو جو سٹارٹنگ کا اور اینڈنگ کا کنیکشن ہے وہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ جوڑے کی شکل میں ہے، ہر چیز جوڑے جوڑے میں ہے. اور جو چوتھا سیکشن ہے جو آخری سے اوپر والا حصہ ہے، اس میں بتایا گیا کہ اب یہ دنیا کی زندگی جو ہے ختم ہو گئی، اب سپریشن ہو جائے گی، یا جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے. ٹھیک ہے، جوڑا ختم، یا جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، سپریشن ہو گئی. اس کے بعد جو مڈل والا حصہ ہے، جو تیسرا سیکشن ہے، اس میں آپ دیکھیں وہ
اس میں قیامت کی بات ہو رہی ہے، وہ سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ جب اوپر والا جو حصہ ہے دنیا کا، اس کی ایویلیویشن ہوگی، اس کا تجزیہ کیا جائے گا، اور جو نیچے والا حصہ ہے جو قیامت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا جنت کا یا جہنم کا، وہ سارا اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو ان دونوں واقعات کو، یعنی دنیا کی زندگی اوپر اور آخرت کی زندگی نیچے، اور مڈل میں قیامت کا دن ہے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ دنیا اور آخرت کے کا جو فیصلہ ہے وہ اس دن کیا جائے گا۔ دونوں زندگیوں کو اس میں بیلنس کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت کا دن جو ہے وہ ان دونوں زندگیوں کو بیلنس کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، مطلب آپ اس کی خوبصورتی دیکھیں اس سورہ مبارکہ کی، اور قرآن کی ہر صورت ایسی ہی ہے، ہر صورت میں یہ ترتیب ہے، ہر آیت میں ترتیب ہے۔ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بھئی قرآن میں جو ہے کوئی بھی چیز، اس میں کوئی سیکوینس نہیں ہے، کوئی بات شروع ہوتی ہے پھر ساتھ ہی کوئی اور بات آ جاتی ہے، کوئی اور بات۔ ہم نارمل جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو ایسے ہی ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ اس بات کا ذکر یہ کہاں کیوں آ گیا یہاں پہ، یہ تو بات کوئی اور ہو رہی تھی، اب یہاں کوئی اور بات آ گئی ہے۔ تو جب ہم تھوڑا سا تدبر کرتے ہیں نا، اس کو تھوڑا ٹائم دیتے ہیں، تو ہمیں اس کے سیکوینس کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن کی ہر صورت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک اس کا ربط ہے، اور اس کا جو آیات ہیں ان میں ایک سیکوینس ہے۔ تو یہ ہمیں اس وقت ہی پتہ چلتا ہے جب ہم اس پر تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہماری یہ آیت مبارکہ تھی سورہ نبا، آج یہ کمپلیٹ ہوئی الحمدللہ۔ اب نیکسٹ جو آیت ہے وہ جو صورت ہے وہ ہے سورہ نازیات، اور وہ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، آپ کو بہت مزہ آئے گا وہ بھی پڑھ کے۔ تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ لیکچر میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔